अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने 2 करोड़ पाकिस्तानी खानदानों के लिए खाने पीने की 3 अशिया पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पर 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक 2 करोड़ खानदान 6 माह तक आटा, घी और दाल पर 30% रियायत हासिल कर पाएंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 260 अरब रुपए से 1 करोड़ 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। नाज़रीन, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 40 लाख खानदान को 1400 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वजीर आजम ने अपने खिताब में कोरोना से मुल्की मईशत पर पड़ने वाले असरात का जायजा भी पेश किया। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई का हवाला भी दिया और इलाकाई ममालिक से पाकिस्तानी नरखों का तकाबुल भी किया, मगर वजीर आजम को शिकवा है कि मीडिया बैलेंस नहीं करता। मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा। एक तरफ वजीर आजम कौम को ये तारीखी पैकेज दे रहे थे और दूसरी तरफ गैस और पेट्रोल की बशारत भी सुना रहे थे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। गैस के ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। अब कौम इस तारीखी पैकेज को देखकर खुश हो या फिर सर पर मंडलाते गैस बहरान और पेट्रोल बम के रिलीफ पर इतराए, या फिर कौम इस उम्मीद पर खुश रहे कि चोर बाहर से पैसा वापस लाएंगे तो कीमतें आधी हो जाएंगी। नाज़रीन, आज ही 2 अहम तरीन इंक्वायरीज ऑर्डर की गई हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2 इंक्वायरियां ऑडिटर जनरल को 1 माह की मोहलत देते हुए फिल-फौर ऑर्डर की हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब वजीर आजम अभी भी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये लूटी हुई रकम वापस ले आए। अभी मुल्क में ये नहीं पता कि नैब जिन रिकवरीज, अरबों रुपए की रिकवरीज का दावा करती है, वो एज ऑफ राइट नाउ कहां हैं। नाज़रीन, तकरीबन 820 अरब की नैब की रिकवरीज नैब के दावे के मुताबिक हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का खास अकाउंट है इन रिकवरीज के लिए, उसमें फ़कत 650 अरब मौजूद हैं। बकिया रकम कहां गई है, इसकी फिलफौर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से। साथ ही मलिक रियाज के नाम पर जो बरतानिया से 170 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल किए गए थे, वो भी कोई नहीं जानता कि कहां हैं। तभी की बात है कि शेख रशीद साहब का हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा और उन्होंने इतराफ़ किया था हमसे कि काबीना के अंदर ये फैसला किया गया है कि इस रकम या मलिक रियाज के हवाले से किसी भी टॉक शो में, किसी भी खबर में कोई बात नहीं की जाएगी। बहरा अब ये ऑफिशियल 2 इंक्वायरीज ऑर्डर कर दी गई हैं, लेकिन जहन में रखिए वजीर आजम की तरफ से ये पहली दफ़ा इतराफ़ किया जा रहा है कि आने वाली सर्दियों में एक बड़ा बहरान मुतवक्के है। तवानाई डिवीजन के ज़राए इससे पहले गैस के बहरान का खतरा जाहिर कर रहे थे और इसकी वजह 2 LNG कार्गोज गनबर और ENI का फराहमी से पीछे हटना है। इन 2 कार्गोज की ना मिलने के बाद पाकिस्तान को नवंबर के 11 कार्गोज की डिमांड वो कम होकर 9 रह गई है। सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 2 कार्गोज के नए टेंडर्स दिए हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी जानिब से बिडिंग में शमूलियत इख्तियार करना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है, कि जिसके बाद हुकूमत के पास ऑप्शंस कम रह जाएंगी। यानी कि या तो गैस की लोड शेडिंग की जाएगी वाफिर मिकदार में, या फिर घरेलू इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर्स को बिजली देने की बजाय पावर और CNGs बंद कर दिए जाएंगे। दोनों सूरत हाल में बहरान टलने वाला नहीं है। यही नहीं, गैस की कमी का नुकसान पाकिस्तान की बरामदात पर होने का भी खतरा जाहिर किया जा रहा है। आज ही जंग न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक कार्गोज की मनसूखी और दिसंबर और जनवरी के लिए 8 LNG कार्गोज का बंदोबस्त करने में नाकामी के बाद सनती शोबे के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। खबर के मुताबिक हुकूमत सर्दियों के पीक मौसम में बरामदी शोबे के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस की सप्लाई को कम या बंद करने का जहन बना रही है, कि जिससे मुल्की बरामदात में इजाफे को खतरे के जोन में डाल दिया जाएगा। साथ ही
IMF معاہدے سے قبل حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پاور ڈویژن نے نیپرا سے اصرار کیا ہے کہ ₹1.68 فی یونٹ کے بیس ٹیرف میں اضافے کا نوٹیفیکیشن فی الفور جاری کر دیا جائے. حکومت نے بیس ٹیرف کو 300 یونٹ سے کم کر کے 200 یونٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے 1355 ارب روپے کی سبسڈی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور بیس ٹیرف میں اضافہ نومبر کے بلوں میں ہمارے سامنے ریفلیکٹ ہوگا. ایک بار پھر چیخیں نکلیں گی. ایک جانب عوام پر مہنگائی کے بموں کی برسات ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم دلاسے بھی دے رہے ہیں. بہرحال بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد کاکان عباسی صاحب, اور بات کریں گے شہباز رانا صاحب سینئر صحافی سے بھی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عباسی صاحب, پہلے آپ سے آف کورس آغاز کروں گی. تاریخ کا سب سے زبردست اور سب سے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان نے. مجھے بتائیے کہ کس طرح اوائڈ کیا جائے کہ یہ پیکج جو ہے یہ اسکینڈلائز نہ ہو, ایکسپلوئٹ نہ ہو, کرپشن کی زد میں نہ آئے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ 13 کروڑ پاکستانیوں کو یہ پہنچ جائے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے. میں وزیر اعظم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ریلیف پیکج دیا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ مہنگائی کیوں کی ہے؟ مہنگائی نہ ہوتی ریلیف پیکج کی ضرورت کوئی نہیں تھی. انہوں نے آج کہا کہ بیلنس کریں. خود کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ عوام کو ملے گا. 2 کروڑ عوام کو اگر آپ یہ رقم دیں گے, یہ 6,000 روپیہ فی کس بنتی ہے. یہ 2 کروڑ عوام وہ ہیں جو پاورٹی کی, غربت کی سطح سے اس حکومت میں نیچے گئے ہیں. ویسے 2 کروڑ خاندان ہیں جی, 13 کروڑ پاکستانی افراد ہیں. وہ اور بھی کم بنتا ہے, 9.9 بن جاتا ہے, 900 روپیہ. ہاں بالکل. تو مہنگائی, اب آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں, آپ سبسڈیز نہیں دے سکتے, آپ کو اضافی قرضہ لے کر یہ سبسڈی دینی پڑے گی. اس کے جو ملک پر اثرات ہوں گے مہنگائی کی صورت میں نظر آئیں گے, مہنگائی اور بڑھے گی. یہ بڑی غیر معقول باتیں ہمارے وزیر صاحب کرتے رہتے ہیں. ان کو کسی بات کا نہ علم ہے نہ ان کو پرواہ ہے. اگر ان کو پرواہ ہوتی تو وہ وزراء سے پوچھتے کہ آپ یہ 3 سال کام کیا کرتے رہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا میں ہر ایک کا امتحان لیا کروں گا, اس کی پرفارمنس دیکھا کروں گا. اچھا مجھے بتائیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کرتے ہی نہ, تو یعنی کہ یہ جب تک انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز جب تک سسٹینیبل تو نہیں ہے, جب تک کم نہ ہو, ایک بار پھر کمر کس کے بیٹھنا چاہیے. کموڈیٹی نہیں, کمر کس کے نہیں بیٹھ سکتے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کا مسئلہ کموڈیٹی پرائسز نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے گھر پہ. آپ کا مسئلہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے جس نے روپے کو کمزور کر دیا ہے. ٹھیک, یہ حکومت بھول گئی کہ آپ کا بجلی بھی ڈالرز میں ہے, آپ کی گیس بھی ڈالرز میں ہے, آپ کا سب امپورٹڈ ہے, آپ کی دالیں, تیل, آپ کی دالیں, پتی, گھی, سب کچھ پیٹرول, ہر چیز امپورٹڈ ہے. چینی, گندم, اس لیے آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی. ایکچولی انٹرسٹنگ ہے سر, میں کچھ فیکٹس فگرز دیکھ رہی تھی. آپ کے دور حکومت میں $80 سے اوپر ہی رہا فی بیرل کی قیمت. ان کی بھی اب 75-80 تک پہنچ چکی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون دو آپ تو PDL انکلوڈ کر رہے تھے, ٹیکسز انکلوڈڈ تھے, مگر اس سطح پہ نہیں گئی تھی پیٹرول کی قیمت. ایکسچینج ریٹ لاس ہے, ایکسچینج ریٹ کا لاس ہے. پھر آپ کا ریونیو لاس ہو رہا ہے. آپ نے 660 ارب ریونیو رکھا ہوا ہے پیٹرول کی مد میں, کلیکشن آپ کی کچھ نہ ہوئی ہے. اب وہ لگنا شروع اب وہ لگے گا. آج وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے پھر بھی آپ کی کمی ہوگی کہ پیٹرول میں قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. مستقل ناکامی ہے حکومت کی, ہر شعبے میں ناکامی ہے, اور صرف گزارا جھوٹ پہ ہے. یہ کیا اس لیے تو نہیں ہے ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے بیکاز آنے والے دنوں میں اندر آف کورس ایک دفعہ پھر جب پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, انفلیشنری پریشر آئے گا, ایک دفعہ پھر قیمتیں بڑھیں گی, تو ان کو پتہ ہے کہ ان دا نیئر فیوچر یہ مشکل اور دباؤ عوام پہ کم تو ہونے نہیں والا, تو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے. دیکھیں ریلیف آپ کیسے دیں گے, کیا ریلیف دیا آپ نے؟ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اچھا وزیر اعظم نے آپ کہہ رہے ہیں مس مینجمنٹ ہے, گو کہ وزیر اعظم نے آج تقابل کیا, کمپیریزن کیے دنیا کے اندر. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا بھی کیا, تیل کا بھی کیا, گیس کا بھی کیا, آٹے کا بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کا کہا کہ 250 فی لیٹر روپے انڈیا کے اندر تیل ہے, 200 فی لیٹر بنگلہ دیش میں ہے, ہمارے ہاں تو 140 سے تھوڑا سا اوپر ہے. اسی طرح انہوں نے گیس کا کہا 116 امریکی قیمتیں 116% امریکہ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, 300% یورپ میں بڑھ گئی ہیں. پاکستان میں باہر سے امپورٹ کرنے والی گیس کی قیمت بڑھی ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ 350% تو فریٹ کا اضافہ ہوا ہے, کیا کریں ہم؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ پیٹرولیم کے منسٹر بھی لائیں. اسمبلی میں آئے نا, بتائیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے. آ کے مشاورت کر لیں نا, اگر آپ سے نہیں چل رہا مشاورت کر لیں. آپ امریکہ کی قوت خرید کیا ہے؟ ہندوستان میں فوڈ انفلیشن 1% ہے, ہمارے ملک میں 10.8% ہے. یہ میں حیران ہوں اس ملک کے وزیر اعظم پر کہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں. میں نے آج تک ان کی کوئی تقریر نہیں سنی.
کیونکہ مجھے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، کوئی عقل کی بات کی توقع نہیں ہے. یہ آدمی اس ملک کو تباہ کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کی معیشت کو تباہ کر چکا ہے، اس نے غربت بڑھا دی ہے، ہر آدمی پریشان ہے. یہ حالات ہیں آج ملک کے. مگر عباسی صاحب اگر ایک منٹ کے لیے آپ تنقید نہ کریں، ان سے مایوس نہ ہوں، اور آپ ہر تقریر کے بعد میں تنقید لوگ تنقید کر رہے ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے جینوئنلی ایک سوال پوچھنا ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں 2 کارگوز ہمارے معذرت کر لی گئی ہے، 2 کارگوز اور کم نہیں آ رہے. حماد اظہر پہلی اعتراف کر چکے کہ 1 کم آ رہا تھا، پہلی کہہ چکے، یعنی کہ اب کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 کارگو شاید کم پڑ جائیں. وزیر اعظم نے پہلی دفعہ چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ بحران آنے والا ہے گیس کا بھی. میں بہت مشکور ہوں. ہمیں تو 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے ہم کہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو یہ وہی لوگ ہیں. بحران کتنا سنگین ہوگا پہلے تکلیف ہوئی ہے نا، اب کتنا سنگین ہوگا؟ تکلیف ہوئی ہے نا، ابھی تو ہونے جا رہی ہے. تکلیف ہوئی ہے ان کو، تکلیف ہوئی ہے نا. نہیں ابھی تو عوام کو ہونے جا رہی ہے. بحران اس مہینے ہے، اگلے مہینے ہے، اس سے اگلے مہینے ہے. ان کو پہلے پتہ نہیں تھا. کتنی سنگین. یہ وہی لوگ ہیں اس کابینہ کے، ای سی سی کے، جو کہتے تھے کہ LNG لینی نہیں چاہیے تھی. بڑا ظلم کر دیا ملک کے ساتھ. آج تنقید نہ کریں، مجھے بتا دیجئے کوئی شاید کوئی سن رہا ہو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں. اگر آج میں وزارت پیٹرولیم ایک بار پھر آپ کو بھی پہن لیں، پہلے ان نلائقوں کو پوچھیں جو کہتے تھے کہ LNG کی ضرورت نہیں تھی اس ملک کو. سب سے بڑا ظلم LNG ہوا اس ملک کے ساتھ. آج پتہ چلا نا کہ LNG کی ضرورت کیا تھی. اور پھر ذرا پوچھیں نا چیئرمین نیب سے کہ مقدمے کیوں بنے ہوئے ہیں، پوچھیں نا ذرا. آج آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ آپ نے جب آپ کو $4 کے کارگو مل رہے تھے، $4 پر MMBTU یعنی $12 ملین کا کارگو آپ کو مل رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اس ملک میں ضرورت ہوتی ہے LNG کی. جولائی میں، پچھلے جولائی میں 3 سال کے کانٹریکٹ $4 کے، یعنی آپ کو آج $12 ملین کا شپ ملتا جو آج بازار میں $120-130 ملین کا بک رہا ہے. ٹھیک ہے، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. مس مینجمنٹ ہے، ہرکیولین مس مینجمنٹ ہے. آپ کیا کرتے اس بحران سے بچنے کے لیے؟ میں اس بحران میں جاتا نا، یہ میرا کام ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھتی ہے کہ ملک میں ضرورت کیا ہے. آج آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج آپ اربوں ڈالر خرچ کریں گے، اس ملک میں تیل سے بجلی بنائیں گے، اس ملک کے عوام کو تکلیف ہوگی، انڈسٹری بند ہوگی، CNG بند ہوگا. یہ اس ملک میں ہوگا. اب کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس اس سے نکلنے کا. اور آنے والے دنوں میں یہ بتائیے گا، آج ضرورت یہ ہے کہ اگلے سال کی تیاری کریں، ریپیٹ نہ کریں ان مسٹیکس. آج ضرورت اس بات کی ہے. لانگ ٹرم اپنے لانگ ٹرم نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے، آپ ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، جون جولائی میں ٹینڈر ہوتے تھے ونٹر کے لیے، تو وہ اب اگلے سال کے ابھی سے کرنے ہیں. نومبر 3 کو آ کے آپ ٹینڈر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور عباسی صاحب کوئکلی آخری سوال، یہ دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہونے جا رہا ہے سر؟ بیکاز اب یہ تو 40 ارب سے بھی بڑھ جائے گا ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ ایکسپیکٹیشنز جو آ رہی ہیں. ہمیں بتایا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یہ ترقی کا نشان ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاید تکلیف ہوئی ہے تو سب باتیں سمجھ آ گئی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے، بالکل سمجھ آ رہی ہے. باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، شہباز رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، معیشت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کریں گے. شہباز رانا صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ شکوہ کیا ہے کہ میڈیا بیلنس نہیں کرتا. بلومبرگ کے انڈیکس کو بھی کوٹ کیا، انہوں نے کہا حکومت کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے، بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں اس کی وجہ سے کتنا ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر بیلنس کیا جائے. کہ عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں کموڈیٹیز کی وہ بہت ہائی ہیں، اور یہ اس طرح کا سائیکل ایک آدھ دہائی کے بعد آ جاتا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان جو ہے اس نے جو اپنے ایڈمنسٹریٹو جو انتظامی فیصلوں سے وہ قیمتیں بڑھا رہی ہے، تو اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اس کا جواب مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے دے دیا کہ IMF کے پروگرام کے تحت مزید مہنگائی ہوگی، نئے ٹیکسز لگیں گے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ریٹ اوپر جائے گا، جس کا مطلب پیٹرول کی قیمتیں اوپر جائیں گی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، مٹی کے تیل کی اوپر جائیں گی، پھر اس طرح ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے. جب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو آپ کا جو ایک سائیکل ہے نا، آپ ایک ویب میں آ جاتے ہیں، پھر وہ پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر مہنگائی رکتی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریگولیٹری جو نظام ہے بہت کمزور ہے. جو ڈیپٹی کمشنرز کے آفیسز ہیں ڈسٹرکٹس کے اور باقی جگہوں کے اوپر جو جہاں پہ انتظامی کنٹرول ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو بڑا فرینکلی بتا رہا ہوں، اسلام آباد کے اندر بھی وہ ایک آپ ٹینکر مافیا آنا شروع ہو گیا ہے. تو پچھلے دنوں کچھ ہمارے ایریاز میں بھی پانی کا پرابلم تھا، تو صبح ہم کال کرتے تھے تو ٹینکر کا ریٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا تھا پانی کا، اور شام کو وہ پوچھتے تھے وہ اور ہوتا ہے. وہ کہتے جی کہ جو تیل ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی اپنی جگہ پہ حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اور ہم ایز اے نیشن عوام جو ہیں ہم میں بھی کافی خرابیاں ہیں.
ہم بہت ساری چیزوں کا بہانہ بنا کر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، لیکن سب کا جو حل ہوتا ہے وہ ایک آپ کا اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا ہے، وہ پاکستان کے اندر کولیپس کر چکا ہے۔ ہر حکومت نے وعدہ کیا کہ جو ڈپٹی کمشنر کا جو ایک آفس تھا اس کو وہ ریوائیو کریں گے، اس کی جو مجسٹریٹس کی جو پاورز ہیں ان کو ریوائیو کریں گے، ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، اور غالباً شاید آپ نے دیکھا کہ بہت کم ہو گیا ہے اب وزیر اعظم آفس سے بھی اس طرح کے اعلامیہ ہیں جی کہ قیمتوں پہ کنٹرول کر لیا گیا یا کر لیں گے، میٹنگ لیا، نوٹس لیا ہے، ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ جیسے جیسے وہ نوٹس لیتے ہیں وہ قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو تھنگز آر کوائٹ سیریس and probably the government does not have a solution at this point in time. بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہباز رانا صاحب موجود تھے۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، stay with us. تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی کل تک رک چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کے وکیل کی درخواست پر ایک دن کی مہلت دے دی ہے۔ ناظرین، عدالت نے سوال اٹھایا کہ سعد رضوی کے وکیل اس قانونی نقطے پر عدالت کو مطمئن کریں کہ جب نظر بندی کا حکم ہی مؤثر نہیں رہا تو اس کے خلاف درخواست کیسے قابل سماعت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سعد رضوی کے وکیل نے عدالت سے مہلت طلب کی اور عدالت نے کل تک انہیں تیاری کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سعد رضوی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت شروع کی تو سعد رضوی کے وکیل میاں پرویز حسین نے عدالت کو بتایا کہ حکومت اور تحریک لبیک میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے نقطہ اٹھایا کہ سوال انڈرسٹینڈنگ کا نہیں بلکہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا ہے۔ اگر ایک حکم ہی موجود نہیں تو پھر اس کے قانونی نکات پر کیسے بحث کی جا سکتی ہے؟ عدالت نے واضح کیا کہ ہم نے قانونی نکات پر بات کرنی ہے، اس کے فلسفے پر نہیں۔ سعد رضوی کے وکیل نے عدالت عالیہ سے بار بار استدعا کی کہ انہیں مہلت دے دی جائے تاکہ وہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں اپنا موقف پیش کر سکیں۔ عدالت نے سعد رضوی کے وکیل سے استفسار کیا کہ جو نکات آپ اٹھانے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں اٹھا لیتے تو پھر یہ نکات اگر سپریم کورٹ میں اٹھا لیے جاتے تو اس کا جواب وہی مل جاتا۔ جس نظر بندی کے حکم نامے کو اس عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے وہ اب سرے سے موجود ہی نہیں۔ جو چیز موجود ہی نہ ہو اسے کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے سعد رضوی کے وکیل کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ یہ درخواست واپس لے لیں۔ سعد رضوی کے وکیل درخواست کے قابل سماعت ہونے پر کل عدالت کو مطمئن کریں گے۔ ناظرین، حکومت نے سعد رضوی کو 16 MPO کے تحت 3 مہینے کے لیے نظر بند کر رکھا تھا اور اب نظر بندی کے خاتمے کے بعد حکومت نے نظر بندی میں توسیع کے لیے وفاقی نظرثانی بورڈ میں درخواست دائر کر دی۔ بورڈ نے حکومت کی درخواست مسترد کر دی، پھر حکومت نے یہ درخواست واپس لے لی اور نظر بندی ختم ہونے کے باوجود سعد رضوی کو رہا نہیں کیا گیا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے رہائی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم بھی جاری کر دیا، مگر حکومت نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا رہائی کا فیصلہ ختم کرتے ہوئے کیس دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا اور اب ہائی کورٹ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، مگر قانونی نقطہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ پہلے جب یہ مقدمہ سن رہا تھا تو اس وقت حکومت کا نظر بندی کا آرڈر فیلڈ میں ہی موجود تھا، مگر اب جب دوبارہ ہائی کورٹ سماعت کر رہا ہے تو یہ آرڈر خود بخود ختم ہو چکا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ سٹینڈ۔ سعد رضوی کی ممکنہ رہائی نہ ہونے کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن تاحال وزیر آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے مابین معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے۔ آج بھی TLP کارکنان کو رہا کیا گیا اور اب خون خرابے کے اس شر سے خیر تلاشنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت TLP کو قومی دھارے میں لا کر اگلے انتخابات کے لیے شراکت داری کرنا چاہتی ہے، مگر اس معاملے میں حکومت کے اپنے ہی وزراء میں اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ تحریک لبیک پاکستان سے اتحاد کا مطلب دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنا ہے اور وزیر برائے پارلیمانی امور TLP کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میں نے خود بھی ان سے کہا ہے، کل میں نے ان سے گفتگو کی اور جب ہماری ڈسکشن بھی 2 رات پہلے چل رہی تھی، اسپیکر اسد قیصر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہم سب نے ان کو یہ بات کی کہ آپ جو ہیں مین فریم میں آئیں، آپ پالیٹکس کریں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈان اخبار روئٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ انکشاف کر رہا ہے کہ حکومت TLP کے 2300 کارکنان کی رہائی اور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر رضامند ہو چکی ہے۔ اس کے بدلے میں تحریک لبیک پاکستان تشدد کی سیاست ختم کرے گی اور فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ واپس لے لے گی۔ اس سیاسی شراکت داری کا نتیجہ ہے کہ وہ کالعدم جماعت کے جس پر کل تک حکومتی وزیر بھارت فنڈنگ کے الزامات لگا رہے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عسکری جماعت ہے، ابھی تو کہہ رہے ہیں را فنڈڈ ہے، اب دے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پوری تفصیل رکھی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کے تحریک لبیک کو سپورٹ کر بات کس طرح کی گئی بھارت سے فنڈنگ والی، میرے سامنے کوئی ایسے ثبوت میں نے تو نہیں دیکھے۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آف ریلیجیس ہارمنی اینڈ فارمر ایڈوائزر ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان علامہ طاہر اشرفی صاحب. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. علامہ صاحب ایک جانب حکومت کالعدم جماعت سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سرگرم دکھائی دے رہی ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تو بھی ایسا بھی تھا کہ جب سنی تحریک کالعدم جماعت ٹی ایل پی سے بھی زیادہ پرتشدد تھی, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جماعت بھی جلد ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جمہوری ملک ہے, جمہوری پارٹیاں ہیں, یہاں ہر کوئی اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, علی محمد خان صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ابھی الیکشن جب آئیں گے اس وقت طے ہوگا کون کس کا حلیف ہے, کون کس کا حریف ہے. مگر اگر آپ اجازت دیں علامہ صاحب, قطع کلامی معاف, آپ کی نقطہ نظر والی بات تو 100% درست ہے, لیکن فواد چودھری کے اس بیان پر تحریک لبیک پاکستان اور سنی تحریک کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. انہوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا ہے کہ فواد چودھری انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پر ہیں, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیے ان کا حق بنتا ہے, ان کی جماعت کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے, لہٰذا وہ اپنی اس پر جو بھی حق رکھتے ہیں اپنی رائے دیں. جس طرح فواد چودھری صاحب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, اسی طرح سنی تحریک اور تحریک لبیک کو بھی حق ہے کہ وہ اس کے جواب میں اپنی بات کریں یا اپنے موقف کو واضح کریں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں تو تب رائے قائم کروں کہ اس ملک میں جو آج تک کالعدم تنظیمیں پاکستان میں 2000 سے اب تک کی گئی ہیں, بلکہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں چلے جائیں, ایوب خان کے دور میں چلے جائیں, تو کون سی جماعت ہے کہ جو الیکشن سے باہر ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیجئے. کوئی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی آج الیکشن ہو جائیں تو وہ کالعدم تنظیمیں جن کے بارے میں یہاں بیٹھ کے ہم بڑا ٹی وی پہ بات چیت کرتے ہیں, ہم انہی سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں. کیا سپاہ کالعدم سپاہ صحابہ جسے آپ کہتے ہیں, ان کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی نے پتہ نہیں 48 میرا خیال ہے حلقے جو ہیں وہ انہوں نے بتائے تھے, جس میں ساری جماعتوں کے تھے, جس میں انہوں نے تعاون کیا, ان کے تعاون سے جو ہے وہ ووٹ لیے گئے. اسی طرح جو تحریک جعفریہ تھی جو اب شیعہ علماء کونسل ہے اس کے حوالے سے, تو یہ تو آپ کے ہاں ایک کیا اسے کہتے ہیں روٹین ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ قومی ایکشن پلان ایک آپ نے متفقہ طور پر بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر ریویو بھی ہو چکا ہے, اس کو ملک میں نافذ ہونا ہے. صوبائی حکومتوں کو اسے نافذ کرنا چاہیے, مرکز کو اس میں تعاون کرنا چاہیے. آپ کا یہ موقف بڑا واضح ہے کہ جو پاکستان کے پرچم کے نیچے آتا ہے, جو آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے, یہ اس پر ہونی نہیں چاہیے. جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں جب آپ نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے اس ضابطے کو قبول کرتا ہے تو اسے قبول کیجیے. علامہ صاحب آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی ریاست نے فیصلہ نہیں کیا, نہ ہی استغاثے کے ذریعے کوئی بھی کنوکشن ہمیں دیکھنے کو مل گئی ہے. سپاہ صحابہ کا آپ نے ذکر کیا, اعظم طارق کے صاحبزادے معاویہ اعظم بھی الیکشن لڑ کے آئے, موجود ہیں. انفارچونیٹلی جو اور آپ نے مثالیں دیں, انکاؤنٹرز کے اندر لوگوں کو ختم کیا گیا ہے, مگر کہیں نہ کہیں کنوکشنز نہیں دیکھی گئیں. ریاست نے رٹ نہیں قائم کیا. آپ کی جس سیٹ اپ کا آج آپ حصہ ہیں, ایک ہفتے کے اندر اندر کابینہ نے اپنے اتنے بڑے یو ٹرنز لیے. پہلا فیصلہ کیا اور وہ اسٹیٹ لیول پہ, ریاستی سطح پہ یہ فیصلہ کیا اور بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کہ یہ عسکریت پسند ہیں, یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں, ان کے پاس تو ایس ایم جیز ہیں, کلیشن کورپس ہیں. اڑا کے رکھ دیا پریس کانفرنس کے اندر. ایک ہفتے کے اندر اندر اب آپ ان کو مین سٹریم کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ تب غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ جو مین سٹریم کرنے کی بات ہے وہ تو میری عرض سن لیجئے. ہم تو بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی اسلحہ پھینکے, پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرے. آپ کا جو ہے قومی ایکشن پلان اجازت دیتا ہے ان سے بات کرنے کا. میں نے جیسے کہ بہت ساری مثالیں دی, ایک طرف یہ جو تحریک طالبان سوات کے اندر تھی, دوسری طرف آپ صوفی محمد صاحب سے معاہدہ کر رہے تھے. وزیرستان میں آپ نے معاہدے کیے کہ نہیں کیے؟ آپ نے ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگوں کو جو ہے جب انہوں نے ہتھیار پھینک دیے آپ نے ان کو راستہ دیا.
اگر ایک وقت میں یہ سوچ تھی کہ بھئی یہ ڈنڈے اٹھا کے اسلحہ اٹھا کے یہ ایسی طرف جا رہے ہیں جو تشدد والی ہے، اور انہوں نے مذاکرات کے نتیجے میں اگر وہ یہ یقین دہانی کرا دی، یا ان کی کوئی جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب بیچ میں سالس کے طور پر آئے ہیں، یا ان کے دیگر اکابرین، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آئندہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. یقین دہانی کرا دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار بار مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور کل علی محمد خان صاحب کو بھی ایک دو جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، اور وزیر اعظم کا بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان کے آئین اور دستور اور قانون سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی. علامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاست نے فیصلہ کیا تھا اس بار ڈٹ جانے کا اور اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا، اس سے تو آپ لوگ انحراف کر چکے ہیں. بشیر فاروقی صاحب نے بھی کہا کہ ریاست یہ اکنالج کر چکی ہے کہ تحریک لبیک جو ہے نہ ہی وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، نہ ہی ایک کلعدن تنظیم ہے. یہ بھی آپ کی طرف سے یو ٹرن ہوا، کیپیٹولیشن ہوئی، یعنی کہ یا تو وہ ہیں یا تو وہ نہیں ہیں. ان سے سلوک کے اندر تو آپ لوگ ڈفرنس لا سکتے ہیں، فرق لا سکتے ہیں، مگر ان کی نوعیت یا ان کی جو کام ہے ان کے، اس کے اوپر تو آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے نا. دیکھیے، اس بارے میں وزیر داخلہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس معلومات تھی، انہوں نے یہ بات جو کی. میں تو جو بات کر رہا ہوں میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ اگر وہ اپنا مذاکرات کے اندر جو چیز حل ہو سکتی ہے اسے مذاکرات سے حل ہونا چاہیے. یہ ہمارا موقف روز اول سے تھا، آج بھی ہے. ہم نے لال مسجد دیکھی ہے، اس وقت بھی یہ چیزیں ساری ہم نے سنی دیکھی. جس وقت لال مسجد ہو گیا بالکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو یہ بغیر تشدد کے، انتشار کے، ایک بہت بڑے فساد کے اگر معاملات حل ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے جو ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے. آپ تو موجود تھے، تو یہی باتیں کیا مین سٹریم ان کو کریں نہ کریں؟ آپ لال مسجد کا حوالہ دے رہے ہیں. 27 اکتوبر کو جو وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز، فوج، متعلقہ حکام سب نے شرکت کی اور ایک پالیسی ڈیسیجن لیا، جس کے بعد فواد چودھری نے باہر آ کر کہا کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کسی طور پہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے. ان کو ایک ملیٹنٹ پارٹی کی طرح ہی ہم ٹریٹ کریں گے اور کسی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، ان کا بھی آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا. ٹی ایل پی کو رجسٹر کس نے کروا دیا؟ ای سی پی نے. یہ آرگنائزیشن کٹ پتلی کے طور پہ کام کرتی ہے. 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئے. یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے کیسے کی؟ پھر 29 اکتوبر کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی بریفنگ دی گئی، ادھر بھی روابط اور تعلقات کے بارے میں بات کی اور پھر پریس کانفرنس کی گئی. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا سر؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ان پہ گولی چلا دو، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ اندر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کلعدم تو کچھ نہیں، یہ تو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور پھر باہر آ کے کچھ اور کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے الیکشن بھی لڑواؤ، مین سٹریم بھی کرو، ان کے 2300 ایکٹیوسٹ بھی چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے سے لے کے سب کو چھوڑ دو. فاصلہ بڑا جلدی آپ نے کراس کیا آپ کی حکومت نے. اب اگر مجھے آپ اجازت دے دیں 1 منٹ میں ذرا اپنی بات کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے پاکستان میں بم دھماکے نہیں کیے، خودکش نہیں کیے، قتل و قتال نہیں کی. آج آپ کا قومی ایکشن پلان یہ کہتا ہے آپ کے ماضی کی 2 بڑی حکومتیں جو ہیں، نواز شریف صاحب کی، آصف زرداری صاحب کی، انہوں نے تشدد چھوڑنے کے بعد ان سے بات چیت کے لیے جو ہے راستے کھولے کہ نہیں کھولے ہیں. اور اگر وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں تو آپ نے ان کے لیے راستہ دے دیا. یہاں مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے نتیجے کے اندر جو چیز اب تک سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ تشدد کا راستہ ختم ہوگا. باقی وہ الیکشن لڑ کے جب آئے، انہوں نے 23-24 لاکھ ووٹ لیا ہے، وہ نہ پی ٹی آئی نے انہیں دلوایا ہے، نہ انہیں اپنا نون لیگ نے دلوایا ہے، نہ کسی حکومت نے دلوایا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے. وہ ایک حقیقت ہے اس ملک کے اندر. انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کے ایم پی اے موجود ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. تو یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. میں پھر ایک بار کہوں گا کہ میں چونکہ اس ساری دنیا کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، 35-36 سال سے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. ہمیں اگر سوچنا ہے آج جو ہوا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ دوبارہ نہ ہو،
تو اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, قومی ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا پاکستان جو ہے اور ہمارے بچے جو ہیں. یہ بتا دیجئے سر کہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, ریاست کس طرح معاف کر سکتی ہے جو 2300 لوگوں کو باہر نکال رہی ہے؟ سعد رضوی کو بھی باہر نکال دیں گے. اب اتنی تگڑی رپورٹ دی تھی ان کے خلاف, یا تو وہ رپورٹ ہی جھوٹی تھی. بہرحال چلیں ایک ہو گیا معاہدہ, مگر بتائیے کیا ریاست کے پاس خون بہا معاف کرنے کا حق ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر جو میری معلومات ہیں کہ یہ چونکہ میں ایک ہی بار ان 4 5 6 بار مذاکرات میں بیٹھا ہوں, اور اس میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ جن لوگوں نے پولیس اہلکاروں کو مارا ہے یا عوامی نقصان کیا ہے یا ان کے اوپر مقدمات ہیں, ان کو عدالت جو ہے وہ عدالت سے جا کر ان کے لیے جو بھی ہوگا ان کو حکومت نہیں چھوڑے گی. اور میں نہیں سمجھتا, مجھے یہ بڑا عجیب لگے گا, سچی بات ہے, میرے لیے ایک بہت بڑی دھچکا ہوگا کہ اگر تحریک لبیک کی قیادت کہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے غلام رسول کو مار دیا, آپ چھوڑ دیے باقی ساروں کو, جنہوں نے ابو بکر کو مار دیا, ابو بکر کا نام اسی لیے رکھا ہوگا نا ان کے والدین نے کہ ابو بکر صدیق کی نسبت سے, غلام رسول کا نام اسی لیے رکھا ہوگا نا اس کے والدین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سطح پہ جا کے اخلاقاً, قانوناً, شرعاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو شہید کیا ہے یا زخمی کیا ہے, ان لوگوں کو جو ہے آپ چھوڑ دیں. میرا خیال ہے یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہوگا, لیکن یہ چیزیں جو ہیں اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور وزیر اعظم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ماورائے آئین اور قانون کوئی کام نہیں ہوگا, تو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے, اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے, لیکن مستقبل کے لیے ہمیں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی, بڑے دو ٹوک انداز میں انہوں نے بات کی ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ویگن بھی رہتا ہے. افغانستان میں بڑے پیمانے پر خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ داعش کی جانب سے عام شہریوں اقلیتوں پر حملوں کے بعد اب طالبان پر حملوں کو قرار دیا جا رہا ہے. گزشتہ روز کابل کے کور کمانڈر اور طالبان ایلیٹ فورس بدری 313 کے سربراہ حمداللہ مخلص کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا, اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. بات کرتے ہیں سینئر صحافی طاہر خان صاحب سے. خان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ اوورآل مورال کے لیے کتنا نقصان دہ ہے جو پہلے سینئر ترین کمانڈر ہیں طالبان کے جن کو داعش نے اٹیک کیا ہے؟ بہت نقصان دہ اس لیے ہے کہ یہ اسی طرح کافی سارے لوگ ہیں جس طرح یہ شخصیت تھی, اور جب کابل کے طالبان سے جب ہماری بات ہوتی ہے یا ہوئی ہے کل, تو ان کو تو فاتح کابل کے نام سے وہ یاد کیے جاتے تھے. اور کل جب یہ ہوا نا حملہ طالبان کا, تو جو میری طالبان کے ایک لیڈر سے بات ہوئی کہ ان کو کہا گیا تھا, آپ نے جو ان کے محافظین تھے طالبان کے, جو گارڈز تھے, کہ آپ پیچھے ہٹیں, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ خود آگے لڑے. تو یہ جو اس طرح کے جو کور کمانڈر کی جس طرح پاکستان میں بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے, اور کابل کی جو کور ہے وہ تو بہت اہم ہے, کیونکہ وہاں پوری سیکیورٹی, وہاں بیسیز ہے, وہاں پر آپ کے اہم بلڈنگز ہیں, وہاں پر غیر ملکی ہے, وہاں بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, تو ایک مرکز ہے. اور وہاں پر جو واقعہ ہوتا ہے, تو پھر جس طرح کل واقعہ ہوا تو پوری دنیا کا فوکس دوبارہ ایک کابل پہ ہوا, تو ان کے بھی بڑا نقصان ہے. مورال پہ ضرور وہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ داعش, اب اس کا مطلب ہے کہ داعش کسی بھی جگہ سٹرائک کر سکتا ہے, کسی کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. تو مورال پہ تو نفسیاتی بالکل اثر ہوا. اور کل جو میں نے دیکھا موڈ وہاں پہ, جو فون پہ یا واٹس ایپ پہ میری بات ہوئی ہے, تو ایک افسردگی کا عالم تھا طالبان کے لیڈروں پہ, اور میرے خیال میں آج بھی وہ تھا. تو بہت بڑا نقصان بھی ہے طالبان کے لیے, اور مورال پہ ضرور یہ ہوا ہے, کیونکہ طالبان کہتے ہیں کہ داعش خطرہ نہیں ہے, داعش موجود نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اب طالبان کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ, اور آج بھی حملہ ہوا ہے ننگرہار میں, آج بھی حملہ ہوا ہے, طالبان کی گاڑی پہ ہوا ہے, اور اس میں 4 لوگ بھی مرے ہیں.
تو اب اور داعش ویڈیو بھی وائرل ہوئی اسٹرانگ ہے جگہ جگہ پہ وہ، تو میرے خیال میں ان کے لیے بالکل مورال پہ ضرور ایک منفی ان کا اثر ہوگا۔ خان صاحب، وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق افغان انٹیلیجنس سروس کے کچھ سابق ارکان اور ایلیٹ فورس اہلکار ہیں کہ جنہیں امریکہ نے پہلے ان کے اندر انویسٹ کیا، ان کو ٹرین کیا اور اس کے بعد طالبان کی آمد کے بعد ترک کر دیا ان کو، اب وہ داعش میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تو عراق والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ میری نظر میں یہ بھی بہت اس لیے خطرناک ہے کہ افغانستان میں ایک ماضی میں بھی روایت رہی ہے طالبان کے، جب طالبان جنگ لڑ رہے تھے، کہ وہ لوگ جو افغان فورسز کے حملوں میں، جو امریکی حملوں میں جو عام افغان مرا تھا، تو انہوں نے پھر بدلہ لینے کے لیے، جس کو ریونج طالبان کہتے تھے، جو طالبان کے لوگ نہیں ہوتے تھے لیکن چونکہ کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا، تو وہ ایک انتقام کے لیے پھر طالبان کی طرف جاتے تھے، اور طالبان کو لوگ پھر سپورٹ بھی کرتے تھے وہاں پر گاؤں میں، کیونکہ بغیر سپورٹ کے تو آپ وہاں پر کیسے پھر لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ تو یہی والا چکر اب دوبارہ اس لیے آئے گا کہ طالبان کے حملوں میں بھی کافی سارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ طالبان اب چونکہ وہاں گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو اب موقع مل رہا ہے کہ طالبان اب طالبان تو پہاڑوں میں نہیں رہے، اب تو طالبان وہاں پر سڑکوں پہ ہے، عمارتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اہلکار ہیں، ہر منسٹری وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر سے گھر جاتے ہیں، گھر سے دفتر آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے وہ ریونج والا، وہ انتقام والا ان کے وہ میں ہے، تو ان کے لیے جب راستہ ہے کہ ایک داعش اب ہے ان کے لیے طالبان، اور آج کل تو داعش ہی ہے طالبان کے خلاف لڑنے والی، تو لہٰذا یہ اس میں صداقت ہو سکتی ہے، کیونکہ طالبان میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس رپورٹ کو انہوں نے غلط قرار دیا، لیکن اگر اس طرح کی رپورٹ آتی ہے اور پھر امریکی یا غیر ملکی اس سے آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ خان صاحب، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 2015 کے بعد داعش اور طالبان نے ایک دوسرے پر شدید حملے کیے، بلکہ داعش نے تو طالبان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتی ہے، تو دونوں کے درمیان لڑائی آگے چل کر کیا خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ اور پینٹاگون نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ داعش افغانستان سے اگلے سال جو ہے امریکہ پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ دیکھو نا، 2015 میں اس وقت کے طالبان کے امیر ملا اختر منصور نے، جو ابوبکر بغدادی ہے داعش کے جو ایک رہنما تھے، ان کو اس وقت سربراہ بھی تھے، ان کو خط لکھا تھا اور ان کو بالکل واضح کر دیا تھا کہ ایک ملک میں نہ تو دو امیر ہو سکتے ہیں، نہ دو جھنڈے ہو سکتے ہیں جس میں کلمہ لکھا یا جہاد، طالبان کسی کو اس وقت وہ نہیں کہ دو لوگ تو یا خلافت ہو، تو اس وقت سے دشمنی پھر بن گئی تھی اور پھر کافی لڑائیاں طالبان کی ہوئی ہے۔ ننگرہار میں جب سب سے پہلے داعش کا بندہ آیا تھا تو وہ عبد الخالق کے نام سے، جس کو عمر کے نام سے بھی لوگ جانتے تھے، وہ طالبان کا تھا اور عام بندہ تھا، اس نے طالبان کو وہاں سے نکالا جب داعش میں شامل ہوا، تو پھر طالبان کے ساتھ لڑائیاں وہاں بھی ہوئی، ننگرہار میں ہوئی ہیں، پھر زابل میں مجھے یاد ہے بڑی شدید لڑائیاں ہوتی رہی، اور پھر جب ازبک شامل ہو گئے داعش میں تو اس وقت یہ دشمنی۔ اب جو ہے اگر داعش اس طرح کی لڑتی رہی تو جو بلکہ یہ شدت پسند تنظیموں کی ایک جو میں اسٹڈی کرتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ جب ان کو ایک میدان ملتا ہے افغانستان میں، شام میں، عراق میں، کسی اور جگہ، تو پھر جو ان کے نظریات کے لوگ ہیں وہ پھر پہنچتے ہیں، وہ کوشش کریں گے۔ طالبان نے کل سوشل میڈیا پہ 2 غیر ملکیوں کی تصویریں پوسٹ کی ہے اور اس میں کہا کہ یہ داعش کے لوگ ہیں، تو اگر طالبان نے خود پوسٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ کہ غیر ملکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملک سے بھی، دیگر ممالک سے بھی لوگ افغانستان آئے ہوں گے، آتے رہیں گے، تو لہٰذا یہ امریکہ کا جو خدشہ ہے ممکن ہے کہ ان کے پاس ایسی رپورٹس ہو۔ اگر یہ والی پوزیشن ہے جو داعش کی بن گئی ہے افغانستان میں، جو ننگرہار سے شروع ہو کر کے کابل سے ہوتے ہوئے کندوز سے ہوتے ہوئے کندہار، تو یہ خطرہ بالکل بن سکتا ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے، لیکن اب اگر حملوں میں آپ دیکھیں، حملوں کی جو شدت ہے یا جو حملے میں اضافہ ہوا ہے، آج بھی میں نے کہا کہ ننگرہار میں حملہ ہوا ہے، تو یہ خطرہ بالکل یہ بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب موجود ہیں، آپ نے گفتگو سنی، اس کا ممکنہ سپل اوور ایفیکٹ پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے۔ ہم نے چمن بارڈر بھی بند کر کے رکھا، سیکیورٹی کیوز بند کر کے رکھا، اور اس حوالے سے بہرحال خدشات موجود ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایل سی یو آل ٹمورو، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔